पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी मुश्तरका इजलास में शिरकत करेगी। इजलास में अहम कानून साजी मुतवक्के है। इससे पहले कानून साजी पर नून लीग और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी एक सफ़े पर नहीं थे। आज़म नज़ीर तारड़, नवीद कमर, एजाज जाखरानी और दीगर की मुशावरत से मामला तय पा गए। पीपल्स पार्टी को दानिश स्कूल समेत मुतादिद बिल्स पर तहफ़्फ़ुज़ात। दूसरी तरफ MQM अरकान असम्बली की मुजव्वज़ा क़वानीन पर मुशावरत के लिए राना सना से मुलाकात मुतवक्के। बलूचिस्तान में बर्फबारी के बाद कराची में भी सर्दी की लहर। शहर में 8 डिग्री सेंटीग्रेड में 4 डिग्री जैसी सर्दी महसूस की जाने लगी। कोयटा में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत -14 डिग्री। शमन में -7 डिग्री। कोयटा, कलात और ज़ियारत में घरों के पाइप्स, सड़कों और दीगर जगहों पर पानी बर्फ बन गया। शदीद सर्द मौसम में गैस प्रेशर में कमी से लोगों को परेशानी का सामना। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। जुड़वां शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश, ठंड की शिद्दत बढ़ गई। मरी नथिया गली में रात बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। सयाहती मकाम नारान में 6 इंच और शोगरान में 1.5 इंच बर्फ पड़ चुकी। चलास, बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत पर 5 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। कराची में गुल प्लाजा से मिलने वाली लाशों की शनाख्त का अमल जारी। जामिया कराची की सिंध फॉरेंसिक DNA लेबॉर्ट्री में मजीद एक लाश की शनाख्त हो गई। DNA के जरिए शनाख्त होने वाली लाशों की तादाद 9 हो गई। मजमूई तौर पर 18 लाशों की शनाख्त की जा सकी है। अब तक 68 अमवात की तस्दीक हुई है। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है कि सर्च ऑपरेशन हतमी मराहिल में है, आज मुकम्मल हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? सियासी रंग ना दें। साजिशें तैयार होना शुरू हो गई हैं। जिसकी खबर पहुंच जाती है तो साजिशें करनी है तो हम तैयार बैठे हैं भाई। सबसे पहला काम सुबह सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिख रहा हूं कि इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। जिम्मेदारों का तयन करने के बजाय मलबा किसी पर डालने की साजिश नहीं चलेगी। गवर्नर सिंध कामरान खान कसूरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सानेहा गुल प्लाजा की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखने का ऐलान। खुद को भी कमीशन में पेश करने का ऐलान। बोले उन्होंने बुरे वक्त जाकर लोगों के जख्मों पर मरहम रखा। रेस्क्यू इदारों को बुलवाया। ये नहीं चलेगा कि गवर्नर रेस्क्यू के लिए गया तो उसी पर इल्ज़ाम लगा दो। जिनकी जिम्मेदारी थी वो गुल प्लाजा पर थे ही नहीं। बताया जाए ये खून किसके हाथ पर है। जिम्मेदारों का तयन करके सज़ा दी जाए। वज़ीर आला सिंध से कहता हूँ, पूछें मशीनरी सही काम क्यों नहीं कर रही। गवर्नर सिंध ने कहा कि ये फाइल बंद नहीं होगी। कोई सियासत करेगा तो सबका कच्चा चट्टा खोल दूंगा। इंतज़ामिया ने मुजरिमाना गफलत की है, पर्दा डालने नहीं दूंगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कहूँगा, कराची आपका मुंतज़िर हैं, देखें यहाँ किसने ज़्यादती की है। गवर्नर सिंध का हर मुतासरा शख्स के लवाहिकीन को एक एक प्लॉट देने का वादा। MQM का सिंध हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म से फौरी तौर पर आज़ाद और बाइख्तियार कौमी कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। तर्जुमान के मुताबिक संगीन गफलत के मुर्तकिब सिंध हुकूमत आइनी और कानूनी तौर पर तहक़ीक़ात कराने का हक़ नहीं रखती। खुले मैदान में मलबे, इंसानी आज़ा और शवाहिद का ढेर करना कमेटी के किरदार को मशकूक बना रहा है। बारिश से मलबे से तमाम सबूत और शवाहिद धुल चुके हैं। मलबा केमिकल अज्जा जमा करने के लिए काबिल नहीं रहा। मुस्तफ़ा कमाल ने कराची को विफाक का हिस्सा बनाने और 18वीं तरमीम ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद। कहा 18 साल में पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। कराची में बच्चे गटर में गिरकर मर जाते हैं, इनसे पूछो तो कहते हैं बल्दिया फैक्ट्री भत्ताखोरी का जवाब दो। ये 18 साल से हुकूमत में है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत के नाम पर दहशतगर्दी बंद करे। मुस्तफ़ा कमाल ने 18वीं तरमीम पर तनकीद करते हुए कहा, 18वीं तरमीम के ज़रिए हमारी नस्ल कुशी हो रही है। ये तरमीम मुल्क के लिए नासूर बन गई है, इसे फौरी ख़त्म किया जाए। बोले पंजाब का हर वज़ीर आला लाहौर को ओन करता है, सिंध का वज़ीर आला कराची को ओन नहीं करता। सिंध के वज़ीर आला ने ख़त लिख कर कराची में ग्रीन लाइन पर काम रुकवा दिया। क्या सिंध के इस निज़ाम में रिश्वत और करप्शन नहीं चल रही?
سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا ایم کیو ایم پر سانحہ گل پلازا پر سیاست کرنے کا الزام. کہا آج ایک شخص کہہ رہا تھا کہ 18ویں ترمیم ختم کر دیں. یہ بات وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے لوگوں کو بھتے کے چکر میں جلایا. 12 مئی کو لوگوں کو چن چن کر نشانہ بنایا. معصوم لوگوں کی جانیں لیں. ان کے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی. سانحہ گل پلازا افسوسناک ہے، لیکن دیکھنا چاہیے کہ اس واقعے کا بینیفیشری کون بن رہا ہے. کیا 18ویں ترمیم ختم کرنے سے یا کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے ایسے واقعات نہیں ہوں گے؟ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا ایم کیو ایم والوں پر بات کرنا فضول ہے. مصطفیٰ کمال کہہ چکے ہیں کہ کراچی کو سب سے زیادہ فنڈز زرداری صاحب کے دور میں ملے. گل پلازا واقعے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی گورنر ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو. بولے سیاسی جماعتوں میں بعض عناصر دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی واقعے پر ہم پنجاب حکومت کو قصوروار نہیں ٹھہراتے. گل پلازا واقعے کی مکمل انکوائری کی جا رہی ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب سانحہ گل پلازا کے متاثرہ خاندان کے گھر پہنچ گئے. کہا متاثرین کی مکمل بحالی تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے. متاثرہ خاندان کے کاروبار کی بحالی کا بھی وعدہ. کہا بلدیہ عظمی کراچی کے ریسکیو اہلکار تاحال ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں. کراچی کی پاک کالونی میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلہ. 6 ڈاکو ہلاک. ایس ایس پی کی ماڑی کا کہنا ہے کہ ہلاک ڈاکو افغان شہری ہیں. ایک گھر میں داخل ہوئے تھے. ڈاکو گھروں میں ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے. ملزمان پر ڈکیتی کے دوران خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنانے کا بھی الزام ہے. بلاول بھٹو زرداری کی عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات. ملکی اور بین الاقوامی صورتحال پر گفتگو. عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس کے موقع پر بلاول بھٹو کی ورلڈ بینک کے صدر سے بھی ملاقات. پاکستان میں رہائش، صفائی اور نکاسی آب کے منصوبوں سے متعلق بات چیت. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پاکستان کا غزہ امن بورڈ میں جانے کا مقصد فقط ٹرمپ کی آشیرواد حاصل کرنا ہے. ہماری پالیسیز بین الاقوامی دباؤ کے تحت بنتی ہیں، ملکی مفاد کے تابع نہیں. قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے سوال کیا کیا غزہ امن بورڈ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے ہوتے ہوئے متوازی حیثیت نہیں رکھتا؟ آپ ایوان کو اعتماد میں نہیں لے رہے، نہ لیں، مگر کیا کابینہ کو اعتماد میں لیا گیا ہے؟ فلسطینی بہت مجبور حالت میں ہیں، مگر پالیسی تو ٹھیک رکھیں. چیئرمین پی ٹی آئی برسر گوہر نے کہا غزہ امن بورڈ میں شمولیت کے لیے حکومت نے ایوان کو نظر انداز کر دیا. بتایا جائے یہ شمولیت کن شرائط پر کی گئی ہے. اسد قیصر نے کہا تحریک انصاف اس معاملے سے مکمل لا تعلقی کا اعلان کرتی ہے. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا ہے کہ پہلے ہی آئین و قانون پر عوام کا اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے. آپ مزید خرابی پیدا کر رہے ہیں. جب آپ کی آنکھوں میں آئین کا تقدس نہ ہو تو عوام کیسے اس پر اعتماد کرے؟ اسلام آباد میں جیو نیوز سے گفتگو میں کہا آئین و قانون ٹھیک ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. اس وقت کراچی اور اندرون سندھ نااہل لوگوں کے قبضے میں ہے. کراچی میں 22 میں سے 21 نشستیں پی ٹی آئی جیتی لیکن انہیں حق نہ ملا. جب عوام کے نمائندے اور با اختیار لوگ نہیں آئیں گے تو نظام بہتر نہیں ہوگا. ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا نے اپنے خلاف مقدمات کی تفصیلات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. درخواست کی پولیس اور این سی سی آئی اے سمیت دیگر تفتیشی ایجنسی سے مقدمات کی تفصیلات انہیں فراہم کی جائیں. متنازع ٹویٹ کیس میں ایمان اور ہادی سیشن عدالت میں پیش نہیں ہوئے. عدالت نے جمعے کی صبح دونوں کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. حفاظتی ضمانت کے کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت نہیں ہوئی. اے ٹی سی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر لڑائی جھگڑے کے کیس میں ایمان اور ہادی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں خارج. وزیر اعظم شہباز شریف ڈیووس سے واپسی پر پاکستان آمد سے پہلے برطانیہ پہنچ گئے. وزیر اعظم نے ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے بعد لندن پہنچے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ڈیووس میں بزنس راؤنڈ ٹیبل کا انعقاد. وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق آذربائیجان کی کمپنی نے پاکستان کے تیل اور گیس کے شعبے میں سرمایہ کاری کا اعلان کیا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا خیر مقدم. اجلاس میں عالمی سطح کی معروف کمپنیز کے سی ای اوز اور سینئر حکام نے شرکت کی.
پاکستان کی اصلاحاتی سمت سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ٹیکس نظام کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور بل گیٹس کے درمیان ملاقات، پاکستان میں صحت اور ادارہ جاتی اصلاحات میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ نے ٹیکس نظام کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون پر بھی اظہار تشکر کیا۔ امریکی آزادی کی 250ویں سالگرہ منانے کے لیے اسلام آباد میں لبرٹی بیل مہم کا آغاز۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے لنکن کارنر اسلام آباد میں لبرٹی بیل انیشیٹو کا افتتاح کیا۔ امریکی سفارت خانے کے مطابق 1787 میں امریکی آئین پر دستخط کے موقع پر بھی لبرٹی بیل بجائی گئی۔ لبرٹی بیل آزادی، انصاف اور مساوات کی امریکی اقدار کی علامت ہے۔ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے، ہم بھی بات چیت کے لیے تیار ہیں، امریکی صدر کا اعلان۔ ساتھ ہی کہا ایران کی طرف بڑی فورس بھیجی جا رہی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکی فوجی اثاثے مشرق وسطی منتقل ہو رہے ہیں۔ گرین لینڈ کی سیکیورٹی پر نیٹو کے ساتھ مل کر کام کرنے کا وعدہ۔ بتایا اپریل میں چین کا دورہ کریں گے۔ سال کے اختتام پر چینی صدر امریکہ آئیں گے۔ بولے زیلنسکی اور پوتن دونوں معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، جلد معلوم ہو جائے گا۔ یوکرین امن مذاکرات کے لیے امریکہ، روس اور یوکرین کی مذاکراتی ٹیمز پہلی بار متحدہ عرب امارات میں آج مذاکرات کریں گی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے ڈیووس میں میڈیا کو بتایا روس، یوکرین اور امریکی مذاکراتی ٹیمز کی سہ فریقی مذاکرات آج اور کل ابوظہبی میں ہوں گے۔ زیلنسکی نے ڈیووس میں امریکی صدر ٹرمپ سے بھی ملاقات کی، جبکہ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف بھی آج ماسکو میں صدر پوتن سے ملاقات کریں گے۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم بھارت نہیں جائے گی، بنگلہ دیش نے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ پاکستان کی بھی بنگلہ دیش کے موقف کی حمایت۔ ورلڈ کپ بائیکاٹ پر پاکستان بھی غور کر سکتا ہے۔ بنگلہ دیش کے وزیر کھیل نے اپنے بورڈ حکام سے میٹنگ کے بعد اعلان کیا کہ بھارت نے قائل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ ہم اپنی ٹیم وہاں بھیجیں۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر نے کہا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بھی ان کے تحفظات تسلیم نہیں کیے۔ بنگلہ دیش ٹیم کا بھارت جانا محفوظ نہیں، میچز سری لنکا منتقل کیے جائیں۔ 7 فروری سے بھارت میں شیڈیول T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کے میچز پہلے ہی سری لنکا میں شیڈیول ہیں۔ فیفا کے صدر جیانی انفینٹینو نے پاکستان جلد آنے کا اعلان کر دیا۔ انٹرویو میں بولے میں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی پاکستان آنے کا وعدہ کیا تھا۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن میں نئے صدر آئے ہیں جو زبردست کام کر رہے ہیں۔ پاکستان فٹ بال کا ایک عظیم ملک ہے، خواہش ہے پاکستان ایشیا کی ٹیم بنے، اس کے لیے کام بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 T20 میچز کا پرومو میٹ وی آر ریڈی ریلیز ہوتے ہی سوشل میڈیا پر وائرل۔ پرومو میں پاکستانیوں کی مہمان نوازی دکھائی گئی جس پر بھارتی کافی ناخوش ہیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان T20 سیریز کا آغاز 29 جنوری سے ہوگا۔ T20 ورلڈ کپ میں نام نہ آیا تو کریئر ختم نہیں ہوگا۔ حارث رؤوف کا آسٹریلیا میں خصوصی انٹرویو، کہا T20 ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں شامل نہیں ہوتا تو افسوس تو ہوگا۔ بولے ایشیا کپ کے بعد تسلسل کے ساتھ پرفارمنس دے رہا ہوں، اپنی بولنگ پر مزید کام کروں گا۔ ICC انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کے گروپ سی میں پاکستان نے زمبابوے کو 8 وکٹ سے ہرا کر سپر 6 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ زمبابوے کی ٹیم 128 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ علی رضا نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان انڈر 19 نے ہدف 27ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ سمیر منہاس 74 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ میچ جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو سے براہ راست نشر کیا گیا۔ PSL کی چیمپئن ٹیم لاہور قلندرز کے CEO عاطف رانا نے لاہور میں خصوصی افراد کے لیے قائم ادارے کا دورہ کیا۔ مختلف صلاحیتوں کے حامل افراد کو PSL 11 میں بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ یہ افراد بھی معاشرے کا اہم حصہ ہیں، ان کے نام ایک میچ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ پاکستان غزہ امن بورڈ کا باضابطہ رکن بن گیا۔ صدر ٹرمپ کی موجودگی میں معاہدے پر شہباز شریف نے دستخط کر دیے۔ ڈیووس میں غزہ امن بورڈ معاہدے پر دستخط کی تقریب میں رکن ممالک کے نمائندوں کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی طرف سے معاہدے پر دستخط کیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی تقریب میں شریک۔
تقریب سے خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ غزہ میں جنگ ختم ہونے والی ہے، حماس کو ہتھیار ڈالنا ہوں گے۔